औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइव ट्रांसमिशन में लखनऊ स्टूडियो से एक बार फिर आपका मेज़बान अतर काज़मी आपका पसंदीदा प्रोग्राम अहकाम इस्लामी लेकर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, क़ब्ल इसके कि हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करें, इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के बारे में खूबसूरत सी हदीस इमाम हसन ने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ज़हूर के वक्त इमाम मेहदी अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ 40 साल से कम उम्र के नौजवान और इंतहाई सेहत और क़ुव्वत के मालिक होंगे। तो नाज़रीन इकराम, हकीकत में यह है कि हम जो भी अमल कर रहे हैं हमारा इमाम उसको देख भी रहा है और हमें चाहिए कि हम इमाम की ज़िंदगी से और इमाम के बताए हुए उन तमाम तालीमात को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। आइए नाज़रीन, इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस्तक़बाल करते हैं सबसे पहले हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ, बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है कि कोई शख्स नमाज पढ़ते वक्त अगर शामिल होना चाहता है जमात के तौर पर, तो क्या वो सूरह अल-हम्द ख़त्म होने के बाद इंतज़ार करेगा? तो क्या अंदाज़ होगा किसी शख्स का नमाज में शामिल होने का? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अगर कोई शख्स नमाज जमात में शामिल होना चाहता है और ऐसे पहुँचा है कि इमाम मिसाल के तौर पर पहली रकत या दूसरी रकत में अभी क़िरात कर रहा है, यानी ज़िक्र पढ़ रहा है, सूरह पढ़ रहा है या खुद सूरह हम पढ़ रहा है, और इंसान पहुँचा तो उसके लिए ज़रूरी है कि इमाम के रुकू से पहले या हत्ते अक़ल रुकू से सर उठाने से पहले वो इमाम के साथ शामिल हो जाए। अब अगर इमाम क़िरात कर रहा है तब तो कोई मसला ही नहीं है, वो नियत करेगा और तकबीरतुल इहराम कह के नमाज में शामिल हो जाएगा। उसकी ज़िम्मेदारी सूरा पढ़ना चुकी नहीं है, लिहाजा खामोशी से इमाम के इक़्तिदा बस करेगा। चाहे इमाम सूरह हम पढ़ चुका हो, दूसरा सूरा पढ़ रहा हो, तब भी उसको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तकबीर कहकर वो नमाज में शामिल हो सकता है और जमात में शामिल हो जाएगा। अगर बिलफ़र्ज़ इमाम रुकू में जा चुका हो, अगर रुकू में नहीं गया है तब तो कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल तकबीर में कह के नमाज में शामिल हो। अगर इमाम रुकू में चला गया हो तब इस शख्स को चाहिए कि इमाम के सर उठाने से पहले तकबीर कह के कुछ रोक के, क्योंकि तकबीर से पहले का जो क़याम है, क़याम क़ब्ल रुकू जिसे हम कहते हैं, यानी तकबीर कहने और रुकू में जाने के बीच में कुछ सेकंड का होल्ड बहुत ज़रूरी है जी। इसको क़याम क़ब्ल रुकू कहते हैं और ये जुज़ है नमाज का, इसको रुकन है नमाज का। इसको अगर छोड़ दिया और तर्क कर दिया तो नमाज बातिल हो जाएगी। लिहाजा फ़ौरन रुकू में तकबीर कह के फ़ौरन बहुत से लोग रुकू में चले आते हैं, सही नहीं है। तकबीर कह के कुछ सेकंड, 2 सेकंड 3 सेकंड होल्ड करना है, फिर रुकू में जाना है। अगर इमाम के सर उठाने से पहले रुकू में चले गए और एक हद तक वे सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही कह दिया तब भी काफ़ी है और उसकी नमाज सही है, वो रकत उसकी शामिल हो जाएगी। और अगर इमाम रुकू से सर उठा चुका हो और या सजदे में हो तो फिर हमें इंतज़ार करना है कि इमाम दूसरी रकत जब शुरू करेगा तब हम उस नमाज में शामिल होंगे। जज़ाकल्लाह। अब लेकिन तीसरी या चौथी रकत में मसलन ज़ोहर या असर या इशा में शामिल हो रहा है शख्स, तो जो ज़िक्र है वो शख्स को करना है, यानी सूरह अल-हम्द बयान करना है, यानी पढ़ना है ज़िक्र में। अगर मिसाल के तौर पर तीसरी रकत में शामिल हो रहा है या चौथी रकत में शामिल हो रहा है तो अगर वो चाहे, यानी इमाम अभी खड़ा हुआ है, उसे मालूम है कि मैं इतनी देर में सूरह हम्द पढ़ लूँगा, तो कोई हर्ज नहीं है और वो तकबीर कहकर नमाज शामिल होगा और बहुत आहिस्ता अपने सूरह हम्द को पढ़ सकता है। लेकिन अगर उसे ये हो कि इमाम रुकू में चला जाएगा मेरे सूरह को तमाम करने से पहले, तो बेहतर ये कि इंतज़ार करें इमाम रुकू में जब चला जाए तो तकबीर कह के रुकू से उसके साथ शामिल हो, ताकि क़िरात का कोई मसला उसके लिए ना रह जाए। अगर बिलफ़र्ज़ वो इंसान सूरह हम्द की तिलावत कर रहा है, यानी इमाम अगर सूरह हम्द की तिलावत करता है, मालूम है कि इमाम सूरह हम्द की तिलावत करता है, तब भी वो शामिल हो सकता है और ज़िक्र ना भी कर सका तो कोई बात नहीं है, उसकी नमाज जमात के साथ सही रहेगी। जज़ाकल्लाह। अगर एक सवाल, क्योंकि इस जब टॉपिक होता है तो बहुत सारे सवाल जहन में खुद ब खुद आते हैं। मतलब तशहद में जब बैठता है कोई शख्स और किसी शख्स की वो पहली रकत है जो आकर जमात में शामिल हुआ है, तो उसको तशहद पढ़ना है या धीरे से वो खड़े होकर किस तरीके का, जो लोग कभी कभी आगे बढ़ जाते हैं, तो वो क्या कैसे अंजाम देना अमल?
اگر امام کی مثال کے طور پہ دوسری رکعت ہے اور معموم کی پہلی رکعت ہے، امام تشہد پڑھ رہا ہے، تو اب اس میں معموم تشہد کے جملوں کو دہرا سکتا ہے، چونکہ ذکر ہے تو ذکر میں کوئی حرج نہیں ہے، یا کوئی اور ذکر بھی پڑھ سکتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، کوئی بھی ذکر جو، کیونکہ ذکر پڑھنے سے نماز پہ کی کیفیت پہ یا نماز کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاں البتہ بہتر یہ کہ انسان ذکر کے جو تشہد میں امام بیٹھا ہے یا دیگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے تشہد پڑھنے والی کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت اپنانے کے بجائے اپنے آپ کو تھوڑا سا ایسا رکھے کہ معلوم ہو کہ یہ انسان تشہد والی حالت میں، سکون والی حالت میں نہیں ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور تشہد کے جملوں کو دہرا دینے سے بھی اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ البتہ وہ جانتا ہے کہ میں اپنی دوسری رکعت کا تشہد نہیں پڑھ رہا ہوں، لہٰذا یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک خدا نے رحمت نازل کی ہے جو بیٹی کی شکل میں نے اس کا نام ام ابیہا رکھا ہے، لیکن کسی پیر صاحب نے کہا ہے کہ یہ نام صحیح نہیں ہے، اگر رہنمائی فرمائیں اس نام میں کیا کوئی خرابی ہے؟ دیکھیں جہاں تک نام رکھنے کی بات ہے، ام ابیہا جیسے لفظ میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، البتہ اگر ام ابیہا کے لغوی معنی ہم دیکھیں تو لغوی معنی کا مطلب ہوا اپنے باپ کی ماں، تو یہ لغوی معنی سے کوئی بہت اچھا نام نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی پیروکار ہیں اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا یہاں پر ہم اس نام کو لغوی معنی کے لحاظ سے نہیں رکھتے ہیں، بلکہ جو بھی رکھتا ہے وہ شہزادی سلام اللہ علیہ کے لقب کے عنوان سے رکھتا ہے، کیونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے شہزادی سلام اللہ علیہ کے لیے فرمایا ہی ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں ہے، یہ لقب ہے شہزادی سلام اللہ علیہ کا۔ تو اگر لقب کے عنوان سے، شہزادی کے لقب کے عنوان سے اپنی بیٹی کا نام رکھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے بھی بر صغیر میں طریقہ یہ ہے کہ لقب کے ساتھ ہم کوئی اور چیز بھی بڑھائیں گے، کیونکہ یہ خالص نام تو ہم رکھتے نہیں ہیں، جو بھی نام ہوگا اس کے آگے کچھ نہ کچھ ہم ضرور لگاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں تک پیر اور مرید کے مسائل ہیں، ہم پیر اور مرید کے قائل نہیں ہیں، ائمہ اور ائمہ کے بعد ان کے در سے تمسک رکھنے والے اہل بیت کے خادمین علماء کے ذریعے سے ہمیں بات رکھنی چاہیے۔ البتہ یہاں پر چونکہ نام کا ذکر آ گیا، لہٰذا بہتر ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے وہ القاب اور اہل بیت علیہ السلام کی ہستیوں کے وہ نام اور القاب استعمال کریں جو نام اور صفت کی کیفیت رکھتے ہوں، تاکہ وہ نام زیادہ رائج ہو سکے۔ مطلب بجائے لقب رکھنے کے، مثلا اگر زہرا نام رکھا جائے یا فاطمہ نام رکھا جائے یا خدیجہ نام رکھا جائے تو زیادہ مناسب ہے کہ اس سے اس شخصیت کی بھی ترویج ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت ضروری امر ہے کہ ہم ان شخصیات کو اور زیادہ دنیا کے سامنے متعارف کرائیں۔ جزاک اللہ۔ رضوان حیدر عابدی صاحب کا سوال ہے کہ مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص غسل کرتا ہے اور وہ نارملی نہاتا ہے اور اس کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ اس کو نماز بھی ادا کرنا ہے، تو اس کے فوراً بعد غسل کرنے کے بعد کیا وہ وضو کر سکتا ہے؟ کیونکہ سر کے بال گیلے رہتے ہیں مسے کی، کیا اس غسل میں ہی وہ وضو کر سکتا ہے؟ اس پر رہنمائی فرمائی۔ دیکھیں اگر انسان کو نماز پڑھنی ہو غسل کرنے کے بعد، اگر غسل جنابت ہے تو اس کو لیے وضو کی شرط نہیں ہے، اور غسل جنابت کے بعد وضو کے بنا بھی انسان نماز پڑھ سکتا ہے، اس پہ وضو ہے ہی نہیں، اسی غسل جنابت سے وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن مثال کے طور پر کوئی مستحب غسل کر رہا ہے یا ایسا غسل کر رہا ہے جو غسل جنابت واجب غسل ہے لیکن غسل جنابت نہیں ہے، تو پھر اس انسان کو چاہیے کہ وضو کے بعد سر اور پیر کے اتنے حصے کو جو خشک ہونا ضروری ہے مسح کے لیے اس کو خشک کر لے، باقی اگر ہاتھ گیلا بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سر کے اس حصے کو مسح کے لیے اور پیر کے حصے کو اگر پوچھ لے رہا ہے اور اس کے پانی خشک کر رہا ہے تو اس کا وضو، اور بعد میں وضو کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک کام اور بھی کر سکتا ہے، وہ یہ کہ وضو پہلے کر لے، ابھی اگر سر گیلا نہیں ہوا ہے، ابھی غسل شروع ہی کیا ہے، سر گیلا نہیں ہوا ہے، ابھی بدن پہ ہی پانی ڈالا ہے، تو پہلے وضو کر لے اور اس کے بعد غسل، مستحب غسل یا غیر جنابت کا کوئی بھی غسل کر رہا ہے تو غسل کر لے، اس کا یہ وضو اس کی نماز کے لیے کافی ہے، اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر بالکل وقت نہیں ہے، وقت کی تنگی ہے، مثلا ظہرین نہیں ادا کر سکتا، عصر کا وقت ہے، اور اگر وہ نہا کے آیا اور اب اس کو خیال آیا ہے کہ میں نے وضو نہیں کیا ہے اور مستحب غسل ہے یا وہ نہا کے ہی آیا ہے، تب پھر وہ وضو کیسے کرے گا اور کس طرح سے نماز ادا؟ بہرحال اس کے لیے یہ غسل جو ہے مجزی نہیں ہے نماز کے لیے، اس کو وضو کرنا ہی ہے، لہٰذا اب وہ واجب حصے، مثال کے طور پہ وضو کے جو مستحب عمل ہیں ان کو چھوڑ دے، بجائے 3 بار کلی کرنے کے، ہاتھ کو دھونے کے بجائے وہ سیدھے چہرے پہ پانی ڈالے، اپنی کوہنیوں سے ہاتھ کے اوپر دونوں ہاتھوں کو دھوئے اور سر کا مسح اور پیر کا مسح کر کے نماز کو ادا
کر سکتا ہے، اور بغیر وضو کی چونکہ نماز نہیں ہو سکتی، لہٰذا جتنی تیزی سے اس کام کو انجام دے بہتر ہے۔ وہاں بھی نماز میں مستحبات کو ترک کر کے صرف واجبات کو اگر ادا کرے تب بھی اس کی نماز صحیح ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ سوال بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ میرے شوہر کی جسے سوتن کہتے ہیں اس کا اگر داماد ہے تو وہ میرے لیے محرم ہوگا یا نہ محرم ہوگا؟ دیکھیں داماد جو ہے وہ جس کی اپنی بیٹی ہے جی، اور اس کا یعنی داماد شرعاً وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی داماد نہیں ہوتا، تو جس شخص سے آپ کی بیٹی منسوب ہے وہ شخص آپ کا محرم رہے گا۔ لیکن اس کے علاوہ مثال کے طور پر جیسے کہ انہوں نے بیان کیا کہ مثال کے طور پر ان کی حبو، جس کو ہم اپنے اردو زبان میں سوت کہتے ہیں، اس کی بیٹی سے یعنی اس کی جو بیٹی کسی شخص سے بھی آئی ہے، اس شخص سے آپ کا جو رشتہ ہے وہ ولو عرف میں ساس کا اور داماد کا رشتہ ہے، لیکن وہ محرم نہیں ہوگا، اور اس کے سامنے زینت کو چھپانا ضروری ہے، اور جس طرح سے باقی لوگوں سے حجاب ضروری ہے اس سے بھی حجاب ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ محمد عرفان صاحب پوچھتے ہیں کہ نماز کے دوران اگر ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے یا کوئی اور ایسا کہ سونے کی چین پہنے اور پھر خیال آئے کہ ہم نے یہ پہنی نماز ادا کر لی، تو کیا نماز کو دوبارہ پڑھنا ہے یا وہ نماز میں ہماری صحیح؟ نماز میں کسی بھی نمازی کا لباس جو ہے وہ سونے اور ریشم کا نہیں ہو سکتا، لہٰذا اگر سونا بدن پہ ہے یا ریشم بدن پر ہے تو اس کی نماز باطل ہے، اسے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ کلن مرد کے اوپر چونکہ سونا حرام ہے، لہٰذا سونا ویسے بھی پہننا اس پر حرام ہے، اور اگر حالت نماز میں ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے ہم لکھنؤ اسٹوڈیو سے جڑے ہیں۔ آپ سے پھر گزارش ہے کہ دیے گئے نمبر پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، اور ہم اس کے مثبت جواب آغا کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس کے جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے کچھ اور سوال بھی لیتے ہیں۔ ان کا سوال ہے، السلام علیکم، کیا جو نفس کا جہاد ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور کوئی اگر انسان اویئر نہ ہو اور وہ بار بار اپنے ساتھ یہ دشمنی کر رہا ہو تو اس کو کس طرح سے منع کرنا چاہیے اور کیسے وہ اپنے آپ کو روکے؟ دیکھیے، نفس کے جہاد سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو محرمات سے، یعنی خداوند عالم نے جو چیز حرام کی ہے اس سے دور رکھے۔ نفس کا جہاد کوئی اور قسم کا جہاد نہیں ہے۔ نفس کے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی نہ کرے اور خداوند عالم کے حکم کی پیروی کرے۔ نفس کا جہاد بہت مختصر بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر ہر آن ہم نفس کے جہاد میں ہیں۔ ہم مثلا نماز صبح کے لیے ہم اٹھ رہے ہیں، مؤذن اذان دے رہا ہے اور ہمیں نماز کے لیے پکار رہا ہے، اور دل کہہ رہا ہے اور نیند کہہ رہی ہے کہ بستر سے نکل کے باہر جانا سخت ہے، تھوڑی دیر اور سو لیتے ہیں، یہیں سے جہاد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اٹھ گئے تو ہم اپنے اس جہاد میں کامیاب ہو گئے، اور اگر ہم سوئے رہ گئے تو ہم اپنے نفس نے ہم پر غلبہ حاصل کر لیا اور ہماری نماز چلی گئی ہے، کم سے کم اول وقت ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ تو لہٰذا سب سے بہترین طریقہ جو اس کا ہے، جو علماء نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان محاسبہ نفس کرنا شروع کرے، یعنی دن میں کچھ وقت اپنے آپ کو دے، اور کوئی بھی وقت اپنا طے کر لے کہ دن میں صبح کے وقت، شام کے وقت، رات کے وقت ایک وقت اپنے 5 منٹ 10 منٹ اپنے آپ کو دے، اور اپنے دن بھر کے عمل کو ری چیک کرے، اسے ہم کہتے ہیں، ایک ٹک مارک لگائے کہ آج ہم نے صبح سے شام تک کیا کیا کام کیے، ان میں سے کیا کام جو ہیں خدا کی پسند کے ہیں اور کون سے کام خدا کو پسند نہیں آتے ہیں۔ جو نہیں آتے ہیں ان پہ ہم ٹک مارک لگائیں یا کراس لگائیں یا کوئی بھی لیبل لگائیں کہ اب مجھے کل یہ کام انجام نہیں دینا ہے۔ جس طرح کوئی تاجر، اگر کوئی کامیاب تاجر ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر دن اپنے غلے کا حساب کرے گا، صبح سے کتنا سامان ہم نے بیچا، کتنا خریدا، کتنا بیچا، کتنا میرے پاس پروفٹ آیا، کون سا معاملہ خراب رہا، کون سا معاملہ اچھا رہا، تاکہ آئندہ وہ غلطی نہ کرے، جو فائدہ مند چیز ہے اس کو انجام دے، جو نقصان دہ چیز ہے اس کو انجام نہ دے۔ ہر بزنس مین یہ کام کرتا ہے، ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے اپنے نفس کے ساتھ، کہ صبح سے شام تک ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، اس کو ہم ری چیک کریں خداوند عالم کے حکم کے مطابق، اہل بیت علیہ السلام کے حکم کے مطابق، کہ نماز اول وقت پڑھی، ایک ٹک لگا دیجئے، فلاں کے ساتھ غصہ کیا، ایک کراس لگا دیجئے، بچے کو تنبیہ کرتے وقت ہم نے سختی لگائی، ایک کراس کر دیجئے، گھر میں داخل ہو کر مسکراہٹ کے ساتھ گھر والوں سے پیش آئے، ایک ٹک لگا دیجئے۔ جس پہ ٹک لگا ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، یعنی یہ صرف ایک بار میں کافی نہیں ہے، اس کو کل بھی یہی ٹک لگنا چاہیے، اور جس پہ کراس لگا ہے کوشش کرنا ہے کہ کل یہ کراس ٹک میں تبدیل ہو جائے۔ جو جیسے جیسے آپ اس کی پریکٹس شروع کر دیں گے، اپنے آپ نفس کی جو جنگ ہے وہ آپ جیتنا
شروع کر دیں گے. اور یہ جنگ ایسی ہے کہ جو ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر دن اور ہر آن ہے. ایسا نہیں کہ ایک بار آپ نے جیت لی اور بات ختم ہو جائے گی. یہ ہمیشہ جاری رہے گی جب تک ملک الموت آ کے روح قبض نہ کر لے، تب تک یہ جنگ جاری رہے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جتنا آپ اس پہ غلبہ حاصل کرتے جائیں گے اگلے دن کی جنگ آسان ہوتی چلی جائے گی. اور خدا بھی یقیناً مددگار ہے. اہل بیت علیہ السلام سے توسل کر کے، توکل کر کے، خداوند عالم سے دعا کر کے اس کام کو شروع کریں. یقیناً اس جہاد میں آپ کامیاب اور کامران ہوں گے. الہی آمین، الہی آمین. بہت شکریہ آغا. معروف عابدی صاحب میلبرن آسٹریلیا سے سوال کرتے ہیں، آغا میرے ملک میں ایک ایسا شخص ہے جس کی کڈنی ٹرانسپلانٹ ہونا ہے اور میرے پاس رقم شرعی یعنی سہم امام ہے، اور ابھی کوئی اتنی جلدی میں کسی سے اجازہ بھی نہیں لے سکتا، تو کیا میں یہ رقم اس تک پہنچا سکتا ہوں؟ اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آسٹریلیا میں جو دفاتر خصوصاً مرجع علیقت کا جو دفتر میلبورن میں بھی ہے، وہاں جا کر آپ مراجع کے وکیل سے مل کر ان سے ڈائریکٹ اجازت لے سکتے ہیں، یا قم والے دفتر میں آپ فون کر کے مراجع کے جو وکیل موجود ہیں ان سے آپ اجازت لے سکتے ہیں. آج بہت آسان ہے، فون کے ذریعے سے یا وکیل کے پاس ڈائریکٹ جا کے آسٹریلیا میں میلبورن میں دفتر موجود ہے، وہاں جا کر یہ اجازت لے کر اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. ان کا سوال ہے کیا جاب پر ہم بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ کسی کو کوئی شک بھی نہ ہو کہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے غیر مسلم ہیں اور میں نہیں بتانا چاہتا کہ وہاں پر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے جان کا خطرہ ہے، بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر اس عزت اور ناموس کا کوئی مسئلہ ہے، وہاں ممکن ہے کہ مراجع یا فقہا ہمیں اجازت دے دیں. لیکن مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی سچویشن ہے کسی آفس میں کہ اگر آپ وہاں نماز پڑھیں گے تو آپ کو کوئی جانی یا مالی نقصان یا خطرہ ہو سکتا ہے. لہٰذا وہاں اس طرح سے بیٹھ کر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. ولو آفس میں نہیں، کہیں اور جا کے آپ نماز پڑھیں، 5 منٹ کا بریک لے کے جا کے نماز پڑھیں، لیکن بیٹھ کر نماز اس صورت میں صحیح نہیں ہے. ہاں ایسی صورت ہو کہ اگر آپ اپنے آپ کو یا اپنے مذہب کو شو کریں اور اتنے حالات خراب ہوں کہ آپ کی جان کو یا آپ کی ناموس کو یا آپ کی عزت کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس حالت میں، تقیہ کی حالت میں، خطرے کی حالت میں تو اس کی اجازت بعض فقہا دے سکتے ہیں. لیکن اس طرح کے ماحول میں جہاں صرف گمان ہے، وہاں یہ امر کافی نہیں ہے، اور آپ آفس کے بجائے کسی اور جہاں جا کر نماز ادا کر سکتے ہیں، تبھی وہ نماز صحیح ہوگی. جزاک اللہ. السلام علیکم آقا، میرا سوال یہ ہے کہ میری عمر 34 برس ہے، لیکن میں روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے. میں اس روزے کے عوض میں کیا عمل کروں کہ جو میرے روزہ کو شمار کیا جائے اور میرے پر کوئی گناہ بھی نہ ہو؟ دیکھیے اگر ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ روزہ آپ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ صرف ڈاکٹر کا منع کرنا کافی نہیں ہے، یا تو اولاً تو ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہونا چاہیے، یعنی ایک عام کے کہنے پہ یہ بات ختم نہیں ہوگی. 1-2 لوگوں سے رائے لینے کے بعد اسپیشلسٹ نے اگر کہا ہو کہ یہ آپ کے لیے روزہ مضر ہے اور آپ مریض ہیں اور روزہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر آپ پر روزہ نہیں ہے. اگر آپ رکھ بھی لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. شریعت نے اگر منع کر دیا ہے تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. اور خود بھی یہ یقین ہو کہ ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے صحیح ہے، میں روزہ رکھوں گا تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی، تو آپ پر روزہ نہیں ہے. البتہ اگر ماہ رمضان، اگلے ماہ رمضان تک آپ کو صحت خداوند عالم انشاءاللہ عطا کر دے تو آپ کی گردن پہ صرف ایک قضا ہے. مثال کے طور پہ رمضان میں طبیعت خراب ہوئی، 30 دن روزے نہیں رکھ سکے، گرمی شدید تھی، ڈاکٹر نے منع کیا، ہر وقت ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ ہے، جو بھی مسئلہ ہو، لیکن علاج کے بعد 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد ٹھیک ہو گئے، موسم بھی کچھ حد تک معتدل ہو گیا، اب آپ کی گردن پہ صرف 30 روزے ہیں، نہ کوئی کفارہ ہے نہ کوئی فدیہ ہے، کچھ نہیں ہے، صرف 30 روزے جو آپ کی جتنے بھی روزے قضا ہوئے ہیں وہ آپ کو ادا کرنے ہیں. اور اگر یہ مرض ماہ رمضان تک کنٹینیو رہا، یعنی اگلا ماہ رمضان آ گیا، اگر اگلا ماہ رمضان آ گیا اور مرض بھی کنٹینیو رہا اور آپ روزہ نہیں رکھ سکے اسی مرض کی وجہ سے، تو اب یہ روزے ساقط ہو جائیں گے. ہر روزے کے عوض میں 1 مطعم یعنی 750 گرام گندم یا جو یا اس آٹا یا اس کی قیمت کسی فقیر کو دینا ہی کافی، اور آپ کو پھر بعد میں سے قضا کی ضرورت نہیں ہے. البتہ ایک چیز یہاں پہ ہم بڑھا دیں، اگر طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی، یعنی روزے رکھ سکتے تھے اور نہیں رکھے، ایک دفعہ کی طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہوئی، یہ مرض اگلے رمضان تک کنٹینیو رہا، تو اس کے اوپر روزے ساقط ہو جائیں گے، اس کو بعد میں قضا کی ضرورت نہیں، صرف ہر روزے کے عوض میں ایک فدیہ دے گا. لیکن بیچ میں طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی اور میں نے روزے نہیں رکھے یہاں تک کہ ماہ رمضان دوسرا آ گیا، تو قضا باقی رہے گی، ولو رمضان کے بعد رکھنی پڑے، یعنی یہ قضا باقی رہے گی، اور ایک فدیہ تاخیر دینا پڑے گا کہ ہم نے ٹائم پر ادا نہیں کیا، تو وہی فدیہ
تاخیر کا، یعنی کفارہ تاخیر جسے ہم کہتے ہیں، لیٹ کرنے، پنشمنٹ ٹائم پر روزے کو ادا نہ کرنے کی، وہی 750 گرام ہر روزے کے عوض میں دینا ہے۔ تو دو فرق ہے، اگر مریض اگلے ماہ رمضان تک مریض ہی رہا اور طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی تو اس کے اوپر کوئی روزہ نہیں ہے، صرف اس کو ایک فدیہ دینا ہے ہر روزے کے عوض میں۔ لیکن اگر مریض ٹھیک ہو گیا لیکن اس نے جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا تو پھر اس کے اوپر قضا باقی رہے گی، جب بھی رکھے، چاہے اگلے سال رکھے چاہے اس کے ایک اور سال بعد رکھے، قضا اس کے اوپر باقی رہے گی اور اسے کفارہ تاخیر بھی دینا پڑے گا۔ جزاک اللہ۔ سرکار یہ بہت خوبصورت سا سوال انہوں نے سوال کیا کہ میں نے 3 سال قبل اسلام قبول کر لیا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس درمیان وجوہات یہ تھیں کہ میں کسی کے سامنے روزہ اور نماز نہیں ادا کر پایا، تو یہ پچھلے 3 برس کا، لیکن اب کیونکہ میں نے اعلان کر دیا پچھلے 3 برس کے جو روزے اور اس پہ وہ میرے اوپر قضا کی نیت سے مجھے رکھنا پڑیں گے یا نماز، یا وہ ساقط ہو جائے گی؟ اگر اسلام قبول کر چکے تھے اور تو ان کے اوپر روزہ اور نماز واجب تھی، لیکن اگر احتیاط کی بنا پر، خطرے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے نماز یا روزے نہیں رکھ سکے تو ان کے اوپر کوئی اور کفارہ یا سزا نہیں ہے، لیکن انہیں ان روزوں کی قضا اور ان نمازوں کی قضا بجا لانا ضروری ہے، البتہ کوئی جلدی نہیں ہے، جب بھی دھیرے دھیرے کر کے اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ امام یا معصومین کی ولادت کے موقع پر کہتے ہیں کہ ظہور مبارک ہو، فلاں امام کا ظہور مبارک ہو اور نزول مبارک ہو، تو یہ کہنا کیا صحیح ہے؟ کس طرح کے یہ عمل جو ہے صحیح ہے؟ البتہ ائمہ علیہ السلام نے چونکہ خود اپنے لیے مولود کا لفظ استعمال کیا ہے، حتیٰ دعاؤں میں بھی، رمضان کی دعاؤں میں بھی، شعبان کی دعاؤں میں بھی، کہ اللہم انی اسألک بحق مولودین ھذہ الشہر، ہم اس طرح کی دعائیں پڑھتے ہیں جو امام سے منسوب ہوئی ہیں۔ لہٰذا چونکہ ائمہ علیہ السلام نے اپنے لیے مولود لفظ استعمال کیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی ولادت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے جو امام نے استعمال کیا۔ بے شک آپ کا نور بالکل ظاہر ہوا ہے اور آپ کا نور ہی نہیں نازل ہوا ہے، لیکن ائمہ نے خود اپنے لیے جب مولود لفظ استعمال کیا ہے تو ہمیں بھی وہی لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ دوسرا، چونکہ حضرت عصر صاحب عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سلسلے میں ظہور کا لفظ خاص معنی رکھتا ہے، لہٰذا ہمیں اس لفظ کو وہاں مخصوص رہنے دینا چاہیے کہ انشاءاللہ ایک دن آئے اور ہم کہیں کہ حضرت نے ظہور کر لیا ہے اور ہم حضرت کا ظہور ہو گیا ہے اور ہم سب ان کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہت جلدی سے ایک سوال کر لیتے ہیں آقا، انہوں نے سوال کیا ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا ہے، لیکن اب کیونکہ اللہ نے اس کو توفیق دی وہ روزہ رکھ رہا ہے، پچھلے گزشتہ جو روزے ہیں وہ کس طرح سے ادا کیے جائیں گے؟ اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے، یعنی اگر غیر بیماری یا سفر یا کسی اور وجہ سے روزہ اس کا چھوٹا تھا تب تو کوئی اور مسئلہ ہے، لیکن اگر اس نے جان بوجھ کے روزے نہیں رکھے تھے اور اب اس کو توفیق حاصل ہوئی کہ وہ روزہ رکھے تو اب تو جو روزے ہیں وہ رکھے گا، پچھلے تمام روزوں کی قضا انجام دے گا۔ ضروری نہیں کہ اکٹھا سب رکھے، دھیرے دھیرے کر کے جتنے اسے یاد ہیں کہ حد اقل و حد اکثر، یعنی اتنے تو کم سے کم چھوٹے ہی ہیں اور زیادہ سے زیادہ اتنے چھوٹے ہوں گے، تو جو کم سے کم ہے وہ حتماً رکھے اور جو زیادہ والی مقدار ہے احتیاط کی بنا پر دھیرے دھیرے ان کو بھی ادا کر لے۔ کفارہ، یا کوئی ایسا آدمی یہ سوچتا ہے کہ کفارہ دے کے یا کچھ اس طرح کا وہ اس کے اوپر روزہ رہے گا اور کفارے کے ذریعے سے ساقط نہیں ہوگا۔ مریض کے لیے یا شیخ اور شیخہ ٹائپ کے مسائل کے لیے تو الگ ہے، لیکن اس کے لیے نہیں ہے۔ ممکن ہے بعض علماء اس کے لیے کفارہ بھی ثابت ہو اور روزے کی قضا بھی ہو، دونوں کام بھی اس کو کرنے پڑ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے ہم آپ سے روبرو ہیں لکھنؤ اسٹوڈیو سے۔ بحمداللہ سفر جاری ہے، اب دیے گئے نمبر پر اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب سیگمنٹ میں جا کر ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے، اور کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں اور ان کی معرفت اور ان کو پہچاننے میں اور ان کی تمام تر تعلیمات کو ہم دہراتے رہیں اور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ انشاءاللہ کل پھر ہوگی ملاقات اگلے کچھ سوالوں کے ساتھ، کچھ اور موضوعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود رہیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔